नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 51। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अलम तारा, क्या नहीं देखा तुमने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू, जो दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, साथ जिब्त के, व तागूती, और तागूत के, व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, काफ़रू, जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफ़र किया, हा उलाई, ये लोग, अहदा, ज़्यादा हदायत वाले हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, सबीला, रास्ते के इतबार से। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने नहीं देखा जो दिए गए किताब में से एक हिस्सा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जब भी ख़ताब अलम तारा कह कर किया जाए तो इससे मुराद या तो तअज्जुब होता है या फिर तवज्जो दिलाना मकसूद होता है कि गौर करो, देखा नहीं है तुमने, देखो। तो यहाँ पर हैरत की बात है कि ज़रा देखो तो सही उन लोगों को या उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला। जैसा कि पीछे भी बताया गया कि किताब का हिस्सा किस किस को मिला, यहूद व नसारा को मिला। और यहाँ चूँकि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किसके था, यहूद के साथ था, इसलिए इशारा है यहूद की तरफ। ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, दिए गए किताब का एक हिस्सा मानते हैं, साथ वो जिब्त यानी जादू के, और तागूत शैतान के, साहिब किताब होते हुए, ईमान वाले होते हुए वो जिब्त पर ईमान रखते हैं। और जिब्त क्या चीज़ है, जीम बा ता इसका रूट है, बेफ़ायदा चीज़ें, बेहकीकत चीज़ें, बेअसल चीज़, खाली चीज़ें। जैसे कहानत लगा लें, फालगिरी, टोटके, शगुन, जादू, इन सब चीज़ों पर जो है ना जिब्त का इतलाक़ होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिब्त से मुराद शैतान है, क्योंकि बिल जिब्ती व तागूत का लफ्ज़ आ रहा है और तागूत को मानते हैं। और तागूत से मुराद हर वो कुव्वत जो सरकश हो, बंदगी की हद से बाहर निकले। पानी में तुग़यानी आने का मतलब क्या होता है कि जब पानी अपनी हदूद से, किनारों से बाहर निकलने लगे, तो यहाँ तागूत से मुराद हर वो शख्स या हर वो चीज़ है जो बंदगी की हद से बाहर निकले। इंसान के अलावा अल्लाह ताला ने जिन्नात के लिए क्या पसंद किया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर वो अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ और करने लगें तो वो सरकशी होगी। अल्लाह के सामने झुकने की बजाय सर उठाकर चलने लगें, अल्लाह की नाफरमानी करने लगें, अल्लाह ताला की बात ना माने, तो अल्लाह की बात ना मानना, और फिर सिर्फ ये नहीं कि ख़ुद बल्कि दूसरों को भी रोकना। तो हर ऐसी कुव्वत जो ख़ुद भी ना अल्लाह की इबादत करे और दूसरों को भी रोके, वो क्या है, तागूत। तो शैतान को तागूत क्यों कहते हैं, तागूत से मुराद शैतान क्यों लिया जा सकता है, सरकश है ना, उसने अल्लाह की बात नहीं मानी। अल्लाह ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, उसने सजदे से इनकार कर दिया, उसने सजदा नहीं किया। फिर ये नहीं कि उसने दूसरों को भी रोका, ऐसा ना। तागूत वो है ना खुद अल्लाह के सामने झुके और झुकने वालों को भी रोके। तागूत का असल माना क्या है, यहाँ देखिए कि तागूत यहाँ किसी एक महज शैतान का नाम नहीं है,
بلکہ وہ ساری قوتیں، وہ ساری طاقتیں شامل ہو جائیں گی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان علم والوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھو، ان کتاب والوں کو دیکھو۔ حیرت کی بات ہے نا کہ کتاب رکھتے ہوئے بھی یہ ایک طرف جبت کو مانتے ہیں، وہمی اور خیالی بے حقیقت چیزوں کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف طاغوت کو مانتے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اہل مکہ کی طرف ہے۔ ہاؤلائی، یہ لوگ، یعنی ہاؤلائی اسم اشارہ ہے اور اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ آخدہ، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، کس سے؟ من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی راہ چلنے کے اعتبار سے، طریقہ زندگی کے اختیار کرنے کے اعتبار سے تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے کہ مدینہ کے یہود کے تعلقات مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی تھے، اور خصوصاً جب سے آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اہل مکہ مدینہ پر یلغار کرتے تو مدینہ میں رہنے والے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کن کو فائدہ پہنچاتے؟ کن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے؟ یہود کو۔ جب مشرکین ان سے پوچھتے کہ تم کتاب والے ہو، میں بتاؤ کہ اس شخص کی نبوت کی حقیقت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، کیا کہتے؟ تو سب میں دشمنی میں، حسد میں، کہ چھوڑو اس کو، کہ اس سے اور اس کے فالوور سے بڑھ کر تو تم ہدایت پر ہو۔ یعنی مشرکین کو وہ ہدایت پر مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گمراہ قرار دیتے۔ دیکھیے کہ جب کسی انسان کو کسی انسان سے ضد ہو جاتی ہے نا، جب اس کو حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، یہاں کیسی جیلسی ہے کہ جیلسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے جیلسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت انسان انصاف کی بات کو بھول جاتا ہے اور وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، یہود اکٹھے ہوئے، کیوں اکٹھے ہوئے تھے آپ کی آمد پہ؟ مدینہ میں یہود کا اکٹھا ہونا، ان کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی نشانیاں جو تھی نا، ان میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ایک ایسی زمین پر آئے گا جہاں کھجور کے باغات ہوں گے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی موجود تھیں۔ اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، پھر اس علاقے میں جا کر رہنے لگے، وہ یعنی مدینہ میں رہنے لگے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں نہیں آئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی مخالفت کرنے لگے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، اور اس مخالفت میں عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑنے لگے، اور پھر دوسرے لوگوں کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے لگے۔ ان کی عقل پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ تم نے غور کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک شخص جو جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اگر وہ ایسی قسم کے شکار ہو جائے، یعنی حسد کا، بغض کا، کینے کا شکار ہو جائے، تو آپ کیا کہہ کر اس کو معاف کر دیں کہ اس کو علم نہیں ہے، یہ ان پڑھا بیچارہ، لا علم ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو ان چیزوں کا۔ لیکن ایک شخص جو پڑھا لکھا ہوا ہے اور پھر ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو ہنسی آتی ہے نا، تو عجب بھی ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہو کر ایک انسان توہمات کے پیچھے پڑ گیا، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر پڑھے لکھے شخص میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے، یہ جان سکے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے اور زیادہ گمراہ کون ہے۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں پر
تعصب کا پردہ پڑ جائے، جب انسان اپنے نفس کے شر میں ڈھک جاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر کس چیز کو مان رہا ہے، کس چیز کو سچا کہہ رہا ہے، کہ وہ صرف وہ باتیں ہی بتا رہا ہے یا پھر یہ صرف یہ لوگ نہیں۔ جب بھی کسی آسمانی کتاب کے حامل لوگوں میں ایسا زوال آتا ہے جیسا مسلمان پر آیا ہوا ہے، تو ان کے ہاں ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن سورۃ البقرہ میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے کتاب کو چھوڑا اور دوسری طرف کیا کیا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان۔ تو بات یہ ہے کہ کہا اہل ایمان کو جا رہا ہے، لیکن سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ ہم سب کو مقصود ہے سمجھانا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، کتاب کے علم کے ہوتے ہوئے، علم کا سارا سرمایہ ہوتے ہوئے اگر کوئی قوم توہمات اور جادوگری اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے تو دین اور قرآن کو محض سحر کی چیز بنا لے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں، فعال نکالتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، مختلف قسم کی آیتوں کو ان کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ الٹا لکھ کر جادوگری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم کو زیب نہیں دیتی۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل کتاب کو جس چیز کی طرف یا جس چیز کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے وہ ان پر جبت پر ایمان لانا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جبت میں شامل تو نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک جبت سے روکا۔ ترک کیا ہوتا ہے؟ کینکریاں پھینک کر فال نکالنا۔ مثلا آپ کا کاروبار ابھی آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیا کریں، کاروبار شروع کریں یا نہ کریں، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے نا، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ چلو فال نکال لیتے ہیں، سکہ اچھال کر دیکھتے ہیں کہ، یا پھر کوئی سائڈ مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہ سائڈ اوپر آ گئی تو کاروبار ٹھیک ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ایک چیز پھینک رہے ہیں اور وہ کسی ایک پہلو پہ جا کے گرتی ہے اور اس سے آپ یہ جان رہے ہیں کہ یہ کام میں اچھا ہوگا یا نہیں۔ پہلے زمانے میں پتھر کی کینکریاں پھینک کر فال نکالتے، پھر اسی طرح طیورہ، یعنی آپ نے منع کیا نا بدشگونی سے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز سے بدشگونی لی جائے، مثلا کالی بلی، 13 تاریخ، دودھ گر جائے، کوا بول پڑے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ ہر چیز سے بدشگونی کا کام لیتے ہیں۔ جس انسان کی اپنی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ دماغ کا قصور ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ اچھا سوچ لیں گے تو اس کی ہر چیز آپ کو اچھی نظر آئے گی۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگیں گے تو اس کی ہر چیز بری نظر آنے لگے گی، اس کی اچھائی بھی برائی نظر آئے گی۔ تو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا یہ سارے۔ پھر کسی چیز سے بدشگونی لینا بھی شرک ہے۔ ہر قسم کا یعنی کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پرندوں کے ناموں سے، ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ کون سے نام؟ مثلا الو کی آواز، کووں کا بولنا، ان کا گزرنا، وہ پرندے اڑتے، دائیں طرف پرندہ جب جاتا تو کام کر لیتے، بائیں طرف جاتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ سب کے لیے منع ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کتاب کے حامل ہیں۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا اور کسی بھی طرح غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں کمزور ایمان کی علامت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔